अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपनी नावल जुनून तेरी इश्क का, और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा मुझे बताते रहें कि आपको न्यू नावल कैसा लग रहा, तो आज की एपिसोड कैसी लगी। अगर आप बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं उनका लिंक मैं इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मेरी तरफ से आप सबको जो जो वॉइस ओवर सुनते हैं उनको रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और शुरू करते हैं हम अपनी आज की एपिसोड इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और दूसरों के चेहरों पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और सबसे आखिर में लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुनून तेरी इश्क का एपिसोड 8, तहरीर नूर आसिफ। शाहवेज शाह से थप्पड़ खाने के बाद हया को तेज़ बुखार ने आन घेरा था। वो कितने ही दिन रोती रही थी। अब्बास साहब ने शाहवेज की अच्छी खासी क्लास ली थी। वाइबा खातून शाहवेज से कितने दिन नाराज़ रही थी, मगर शाहवेज को अफसोस हुआ था कि उस दिन उसे 2 थप्पड़ के बजाय 3-4 थप्पड़ और लगा देने चाहिए थे। इस वाक़ये के बाद हया दोबारा शाहवेज के सामने नहीं आई थी। शाहवेज वापस अमेरिका चला गया था। उसके बाद शाहवेज ने तुर्की में अपनी कंपनी खोल ली। वो जब कभी छुट्टियों पर आता तो हया उसके सामने ना आती, बल्कि अपने बंगले पर ही रहती, और शाहवेज को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी उसको देखने की। जब कभी वो अपने कमरे के टेरेस पर खड़ा कॉफ़ी पीता तो कभी कभार अपने लॉन में नज़र आ जाती, या फिर कार पोर्च में से गाड़ी निकालते वक्त कॉलेज जा रही होती तो उस पर नज़र पड़ जाती। मगर वो दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रें फेर लेते। गुजरे चंद सालों में दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। शाहवेज अब की बार काफ़ी अरसा के लिए पाकिस्तान आ रहा था, यहाँ पर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री संभालने। हया 18 साल की होने वाली थी और शाहवेज 28 साल का था। वाइबा खातून अब शाहवेज की शादी करने का इरादा रखती थी। शाहवेज शाह के आने की खुशी में एक पुरतकल्लफ डिनर का अहतमाम किया गया था। सब डाइनिंग हॉल में बैठे डिनर कर रहे थे। काफ़ी खुशगवार माहौल में खाना खाया जा रहा था। साइमा बेगम अपनी साड़ी संभालती हुई डाइनिंग चेयर पर बैठी थी। वो अभी अभी किसी पार्टी से आई थी, इसलिए आज के डिनर पर वो टाइम से शरीक ना हो सकी, मगर वो शाहवेज की खातिर अपनी पार्टी छोड़ कर आई थी। उन्होंने चेयर पर बैठते ही शाहवेज को मुख्तलिफ डिशेस पास की, जिन्हें शाहवेज शुक्रिया के साथ थाम गया। साइमा ने जाजिम को भी खाना पेश किया था। ओह प्लीज़ मामा, अगर मैंने लेना हुआ तो मैं खुद ले लूँगा, आप प्लीज़ ये तकल्लुफ़ ना करें। जाजिम शाह सर्द लहजे में साइमा से मुखातिब हुआ, जिस पर अब्बास शाह ने गुस्से से लब भींचे थे। जाजिम, बिहेव योर सेल्फ, ये क्या तरीका है मॉम से बात करने का। शाहवेज ने सर्द अंदाज में जाजिम शाह को टोका। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? आप सबके कहने पर इन्हें मोम बुलाता हूँ, यही बहुत है। इससे आगे मुझसे तो कम मत रखें। जाजिम गुस्से से स्पून टेबल पर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। डाइनिंग रूम का माहौल यकदम तनाव का शिकार हो गया था। साइमा का रंग अहानत के एहसास से सुर्ख हुआ था, लेकिन वो सबको देखकर मुस्कुरा कर रह गई। वो अपनी फीलिंग्स छुपाने में माहिर थी। शाहवेज, इस बार तुम पाकिस्तान आए हो, मैं तुम्हारी शादी करने का सोच रही हूँ। वाइबा खातून माहौल का तनाव कम करते हुए बोली थी। दादी जान, आपको मैं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, शाहवेज ने संजीदगी से कहते हुए अपनी प्लेट में थोड़े से राइस डाले थे। लेकिन भाई, मैं चाहती हूँ आपकी ग्रैंड शादी हो और मैं बड़े से बड़े ब्रांड का जोड़ा पहनकर अपनी पिक्स अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर डालूं। शान अपने डाई किए हुए सुर्ख बालों को झटकते हुए बोली, तुम्हारा ब्रांडेड सूट पहनने के लिए मेरी शादी का होना ज़रूरी नहीं। वो तो तुम किसी की भी शादी पर पहन सकती हो, इसमें क्या मसला है? शाहवेज ने प्यार भरी नज़र मुशाइम पर डालते हुए कहा।
ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اپنی گھر کی شادی کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ میں کیا بات کر رہی ہوں اور تم لوگ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ وائبہ خاتون نے مشائم کو ٹوکا تھا۔ جی بولیں دادی جان، میں سن رہا ہوں۔ شاویز سنجیدگی سے وائبہ خاتون سے مخاطب ہوا۔ شاویز میں سیریس ہوں، تم ہر بار میری بات ٹال دیتے ہو، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ تم 28 کے ہو چکے ہو، اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، وائبہ خاتون نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس لیے میں اسی سلسلے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ شاویز سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے کچھ پل کے لیے رکا تھا۔ میں نے اپنے لیے لڑکی کو پسند کر لیا ہے اور مجھے یقین ہے میری پسند پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ شاویز کی بات پر سب حیران ہوئے تھے۔ وائبہ خاتون نے بھی پریشانی کے عالم میں شاویز کو دیکھا۔ میں حالہ جہانگیر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شاویز سنجیدگی سے بولتے ہوئے سب کو شاکڈ کر گیا تھا۔ وائبہ خاتون کا رنگ یکدم سفید پڑا تھا۔ سائمہ شاویز کی بات پر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ حالہ جہانگیر ان کی بھانجی تھی۔ شاویز جو کہ ملینئر تھا، آدھی سے زیادہ جائیداد کا مالک تھا اور بزنس میں قدم رکھتے ہی وہ کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا۔ ترکی کی کمپنی کا بلا شرکت غیر وہ مالک تھا۔ ان کی بھانجی شاویز کی بیوی بنتی، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ عباس شاہ بھی کندھے اچکا کر رہ گئے تھے۔ ویسے بھی وہ بچوں کو ہر معاملے میں آزادی دینے کے قائل تھے۔ انہوں نے کبھی بچوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپی تھی اور ان کے نزدیک شادی ایک ایسا معاملہ تھا جو بچوں کو اپنی پسند کے مطابق ہی اپنا فیصلہ لینا چاہیے۔ آخر کو زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ اور حالہ جہانگیر گھر کی ہی تو بچی تھی، سائمہ کی بہن کی بیٹی، انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ واؤ بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے۔ آپ کے ساتھ واقعی میں حالہ جیسی ماڈل، سٹائلش اور اتنی خوبصورت سوبر لڑکی جچتی ہے جیسی آپ کی پرسنالٹی ہے۔ وہ بالکل آپ کی پرسنالٹی سے میچ کرتی ہے اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ وہ آپ ہی کی کمپنی کے لیے ماڈلنگ بھی کر رہی ہے۔ اف، آپ کو پتہ نہیں میں حالہ جہانگیر کو کتنا لائک کرتی ہوں۔ شاویز کی مشائم کی باتوں پر بالکل توجہ نہیں تھی۔ وہ سیریس انداز میں وائبہ خاتون کا دیکھ رہا تھا جن کے اچانک سے ہاتھ کپ کپانے لگ گئے تھے۔ وہ چیئر سے اٹھی تو یکدم لڑکھڑائی تھی۔ شاویز نے یکدم اٹھتے ہی انہیں تھامنا چاہا تھا۔ وائبہ خاتون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود کی طرف بڑھنے سے روکا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے اس طرح ڈنر چھوڑ کر کمرے میں چلے جانے سے شاویز بے حد پریشان ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وائبہ خاتون کو کیا ہوا ہے۔ وہی تو چاہتی تھی کہ وہ شادی کر لے، اور اب جب وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کا ری ایکشن بہت سرد اور سپاٹ تھا۔ شاویز نے تھوڑی ہی دیر بعد وائبہ خاتون کے کمرے کا رخ کیا۔ اسے وائبہ خاتون کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ وائبہ خاتون کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تو وائبہ خاتون ایسی چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ شاویز پاس پڑے چیئر گھسیٹ کر ان کے بالکل قریب رکھ کر بیٹھتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ شاویز کے آنے پر بھی انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ دادی جان، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ ڈنر بیچ میں چھوڑ کر چلی آئیں، میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ شاویز وائبہ خاتون کے ہاتھ پکڑے ان کو چومتا ہوا بولا۔ وائبہ خاتون نے آنکھیں کھول کر شاویز کو دیکھا اور سیدھی ہو کر چیئر پر بیٹھی۔ شاویز، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مگر تمہارے حالہ سے شادی کرنے والے فیصلے پر ناراض ہوں۔ تم حالہ سے شادی نہیں کرو گے۔ وائبہ خاتون نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ دادی جان، آپ ہی تو چاہتی ہیں میں شادی کروں، تو پھر حالہ جہانگیر میں کیا برائی ہے؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر میں اسے پسند کرتا ہوں، اور میں حیران ہو رہا ہوں آپ کب سے پرانے خیالات کی مالک ہو گئیں۔
کہ آپ کو میری پسند کی شادی کرنے پر اعتراض ہے۔ شاویز کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ وہ لوگ ایک بہت ایڈوانس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں لڑکی کو بھی پسند کی شادی کرنے کی اجازت تھی، اور وہ تو ایک ویل سیٹلڈ، پڑھا لکھا، کامیاب انسان تھا جو اپنا ہر فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا تھا۔ سب سے بڑھ کر حالہ جہانگیر سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ وہ واقعی میں ایک بہت سلجھی ہوئی لڑکی تھی، شاویز کے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر۔ وہ ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شاویز، بات پرانے خیالات کا ہونا نہیں، بات کسی کے ساتھ وعدے کی ہے۔ میں تمہارا رشتہ پکا کر چکی ہوں، آج سے نہیں، سالوں سے پہلے۔ وائبہ خاتون کی بات پر شاویز انہیں متعجب نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاویز، تمہارے چچا جان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ حیا کی شادی تم سے ہو۔ وائبہ خاتون نے شاویز کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ یکدم چیئر سے اٹھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں دادی جان؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ شاویز بے حد اونچی آواز میں بولا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی آواز وائبہ خاتون کے سامنے اونچی ہوئی تھی۔ شاویز، میں نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا تمہاری اور حیا کی شادی کے بارے میں۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم حیا کو ناپسند کرتے تھے۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ تم لوگوں کی ناپسندیدگی میں کمی آ جائے گی، اور پھر حیا بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں نے پہلے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن مجھے یقین تھا تم جب بھی شادی کرو گے میری پسند کو اہمیت دو گے۔ وائبہ خاتون چیئر سے اٹھ کر شاویز کے مقابل آئیں، جو سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ دادی جان، میں آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، مگر میں حیا سے مر کر بھی شادی نہیں کر سکتا۔ شاویز نے لب بھینچتے ہوئے احترام سے کہا۔ وہ خود پر بے حد ضبط کر رہا تھا، ورنہ یہ بات اسے اچھا خاصا اشتعال دلا چکی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا برائی ہے اس میں؟ کتنی خوبصورت ہے، پورے خاندان میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ دادی جان، صرف خوبصورتی میٹر نہیں کرتی، انسان میں اور بھی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ میں اسے 2 منٹ اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ مجھے اسے اپنا لائف پارٹنر بنانے کو کہہ رہی ہیں۔ شاویز نے وائبہ خاتون کی بات بیچ میں ٹوکی تھی۔ شاویز، میں نے تمہارے چچا جان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اور حیا کی شادی ہوگی۔ اگر تمہاری اور حیا کی شادی نہ ہوئی تو میں قیامت والے دن اس کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وائبہ خاتون کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ دادی جان، آپ ایسا کریں، آپ جازم اور حیا کی شادی کروا دیں۔ جازم حیا سے 5 سال بڑا ہے، میرا اور حیا کا ایج ڈفرینس تقریباً 9 سے 10 سال کا ہے۔ میں خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے اپنے لیے ایک میچور اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے۔ شاویز، تمہارے چچا جان تم سے کتنا پیار کرتے تھے، اور تم بھی ان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ سامان نے ہمیشہ جب بھی ذکر کیا تمہاری اور حیا کے متعلق ہی کیا، اور مجھے بھی حیا کے لیے تم بہتر لگتے ہو، جازم شاہ نہیں۔ میں نے ہمیشہ حیا کو تمہاری دلہن کے روپ میں دیکھا ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ تم سے 10 سال چھوٹی ہے، اتنی ایج ڈفرینس ہونا آج کل کوئی معنی نہیں رکھتا، مرد کو اتنا ہی عورت سے بڑا ہونا چاہیے۔ تمہیں ہی حیا سے شادی کرنا ہوگی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وائبہ خاتون نے سخت لہجے میں اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنایا تھا۔ تو پھر آپ بھی سن لیں دادی جان، حیا سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر شادی ہی نہ کروں۔ میں مر تو سکتا ہوں مگر حیا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ شاویز اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے چلا گیا۔ شاویز کی اس دن کے بعد وائبہ خاتون سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے وائبہ خاتون اور اس کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کی ہر بات کو بہت اہمیت دیتا تھا، مگر وہ ان کی یہ بات کسی قیمت پر نہیں مان سکتا تھا۔ اگر وہ ان کی یہ بات مان بھی لیتا ہے تو پھر بھی اسے پورا یقین تھا وہ اس رشتے کو نبھا نہیں سکے گا۔ جلد یا بدیر
وہ حیا کو چھوڑ دے گا کیونکہ حیا اور اس کا کوئی میچ نہیں تھا، اس کی مزاج سے میچ نہیں کرتی تھی۔ واحبہ خاتون سے اس کا 2 دن سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بہت بے چین تھا۔ آج آفس سے آنے کے بعد اسے ملازمہ سے پتہ چلا وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ کھانا بھی ان کے کمرے میں پہنچایا جا رہا تھا، مگر انہوں نے آج کا ڈنر ویسے کا ویسا ہی واپس بھجوا دیا تھا۔ شاویز یہ بات سن کر بے حد پریشان ہوا تھا، اس لیے وہ جلدی سے ان کی روم کی طرف بڑھا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر شاویز کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ واحبہ خاتون زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ شاویز تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور جلدی سے ایمبولینس کو کال کی۔ واحبہ خاتون کی رات سے طبیعت انتہائی خراب تھی، اس لیے انہیں ICU میں رکھا ہوا تھا۔ ان کا BP کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا اور ان کو مائنر سا ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا۔ آئسر خاتون کو صبح صبح واحبہ خاتون کی طبیعت کا پتہ چلا تو وہ بےحد پریشان ہوئی تھی۔ وہ حیا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ حیا، حیا اٹھو! انہوں نے حیا کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا ہوا انے؟ کیوں صبح صبح اٹھا رہی ہیں؟ ہیزل آئسن خاتون کو انی کہتی تھی۔ حیا نے بھی اسی کو دیکھ کر یہ لفظ بولنا سیکھا تھا۔ حیا، تمہاری دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ رات سے ہاسپٹل میں ہیں، چلو اٹھو ہاسپٹل چلیں۔ آئسن خاتون بے حد پریشانی کے عالم میں بولی۔ واحبہ خاتون کا ذکر سن کر حیا کی نیند بھگ سے اڑی تھی اور چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ انے، آپ چلی جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں صبح صبح اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی۔ حیا منہ پر تکیاں رکھتے ہوئے بولی۔ آئسن کچھ لمحے حیا کو کھڑی دیکھتی رہی اور پھر غصے سے وہاں سے چلی آئیں۔ وہ جانتی تھی حیا کو کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ آئسن کے جانے کے بعد حیا نے تکیاں اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ اتنی اچھی نیند خراب کر دی میری۔ حیا منہ بناتے ہوئے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگے۔ جاسم اور شاویز رات سے ہی ہاسپٹل میں تھے۔ شاویز کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی ماں عائزہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا تھا وہ واحبہ ہی تھی۔ آج انہیں اس حال میں دیکھنا شاویز کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ یہی حال جاسم شاہ کا تھا، وہ بھی واحبہ خاتون سے بہت محبت کرتا تھا۔ دونوں نے رات سے ایک پل بیٹھ کر نہیں دیکھا تھا۔ عباس شاہ اور سائمہ دبئی گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی ہاسپٹل میں تھے۔ آئسن کو ہاسپٹل میں دیکھ کر شاویز بے تابی سے ان کی طرف بڑھا۔ چچی جان، حیا نہیں آئی؟ دادی جان نے ہوش میں آتے ہی حیا کو دیکھنے کی خواہش کی ہے، شاویز سرخ آنکھوں سے بولا تھا۔ آئسن کی جھکی نظریں دیکھ کر شاویز نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ جان چکا تھا حیا نے آنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ وہ واحبہ خاتون کے معاملے میں اتنی ہی پتھر دل تھی۔ واٹ؟ انی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حیا کو 200 واٹ کے کرنٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ بات تو اس کے لیے الیکٹرک شاک سے بھی کہیں بڑھ کر تھی۔ حیا، میں نے تمہیں صاف اور آسان لفظوں میں تمہارے اور شاویز کے نکاح کے بارے میں بتایا ہے۔ آئسن کے چہرے پر حیا کے یوں چیخنے پر ناگواری کی لہر چھائی تھی۔ انے، مجھے لگتا ہے آپ ہوش میں نہیں ہیں، اس لیے یہ بات کر رہی ہیں، ورنہ آپ ہوش میں ہوتے ہوئے مجھ سے کبھی یہ بات نہ کرتی۔ حیا بے یقینی سے بولی تھی۔ اسے واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا جو آئسن نے کہا۔ وہ خواب ہے یا حقیقت؟ حیا، تمہاری دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہارے اور شاویز کے نکاح کا کہہ رہی ہیں۔ انے، اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا اور شاویز کا نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ چلو واحبہ خاتون سے اسی بات کی امید کی جا سکتی ہے، مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ اپنے ہٹلر پوتے کے ساتھ میرا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ مگر آپ تو جانتی ہیں اگر میں واحبہ خاتون کے بعد کسی سے نفرت کرتی ہوں تو وہ شاویز یہاں ہے۔ جب سے اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے
میں نے اسے بھائی کہنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ حیا شاہ اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، نام کا بھی نہیں، اور آپ لوگ اس کو میرا شوہر بنانے پر تلے ہیں۔ حیا غصے سے پھٹ پڑی۔ حیا، وہ تمہاری دادی ہیں، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ شاویز میں کیا برائی ہے؟ اتنا ہینڈسم، اتنا اچھا لڑکا ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے تمہیں تھپڑ تمہاری بدتمیزی پر مارے تھے۔ تم اس ٹائم چھوٹی تھی، اس بات کو بھول جاؤ اب۔ آئسن نے حیا کے ہاتھوں کو پکڑے، نرمی سے کہا، میں چھوٹی تھی مگر وہ چھوٹا نہیں تھا۔ اس ٹائم تقریباً 22 سال کا تھا، اور آپ کو وہ کہاں سے ہینڈسم نظر آ گیا؟ کبھی آپ نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا ہے؟ لگتا ہے اپنے سامنے کھڑے بندے کو وہ کچا چبا جائے گا۔ حیا نے اس کی آنکھیں یاد کرتے ہوئے جھرجھری نہیں تھی۔ کبھی آپ نے اس کے ماتھے کے بل گنے ہیں؟ اس کے ماتھے کے بل گنتے گنتے آپ گنتی بھول جائیں گے، مگر وہ نہیں گنے جائیں گے، اور اسے بھی چھوڑیں۔ کبھی اسے مسکراتے دیکھا ہے؟ مجھے نہیں لگتا وہ کبھی مسکرایا بھی ہوگا۔ مجھے تو اسے دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے، اور آپ لوگ اسے میرا شوہر بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں آپ لوگ مجھے اتنی کم عمری میں ہارٹ اٹیک کروانا چاہتے ہیں انے؟ حیا نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ حیا، یہ بچوں جیسی باتیں اور فضول سے اعتراض اپنے پاس رکھو، تمہاری شادی شاویز سے ہی ہوگی۔ عائشت نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انے، میں مر تو سکتی ہوں مگر شاویز کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھی دادی جان کو بہت شوق ہو رہا ہے، نہ اپنے پوتے کا نکاح کرنے کا کسی سے بھی کر لیں۔ ہیزل سے کروا دیں شاویز شاہ کا نکاح۔ شاویز مجھ سے 10 سال بڑا ہے، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور ابھی میں 18 سال کی بھی نہیں ہوں، آپ لوگ میرا نکاح کروا رہے ہیں، اور وہ بھی پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ملا، صرف شاویز شاہ رہ گیا تھا۔ اللہ اللہ، اتنے خوبصورت اور حسین مرد ہیں ترکی میں، اور میرے لیے وہ ہٹلر اور وہ خونخوار انسان ہی رہ گیا ہے جو مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے مجھے کچا چبا جائے گا۔ میں اس ہٹلر سے نکاح نہیں کروں گی، کسی بھی صورت میں نہیں، حیا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن آخر میں اس کا لہجہ روحانسا ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں سے اس بات کی امید نہیں تھی، وہ شاویز سے نکاح والی بات مان بھی کیسے سکتی ہیں؟ حیا، ہیزل سے شاویز کی شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہارے پاپا تمہارے لیے شاویز کو چاہتے تھے۔ آئسن کی بات پر حیا نے بے یقینی سے آئسن کو دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ حیا کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ آئسن اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا۔ انہوں نے حیا کو وہ لیٹر تھمایا۔ جیسے جیسے حیا وہ لیٹر پڑھتی گئی، حیا کو اپنے گرد گھٹن کا احساس بھی بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ رائٹنگ تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، اس کے جان سے بھی پیارے بابا جان کی تھی۔ اس لیٹر میں انہوں نے اپنی آخری خواہش کا ذکر کیا تھا کہ وہ حیا کو شاویز کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آئسن سے وعدہ لیا تھا وہ ہر حال میں شاویز اور حیا کی شادی کروائیں گی، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا وہ کبھی بھی وائوا خاتون کو چھوڑ کر نہیں آئیں گی۔ حیا نے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا جان وائبہ خاتون سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے تو حیا کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ وہ جب اچانک سے انہیں یہاں پاکستان چھوڑ کر ترکی چلے گئے تھے، وہ تب 5 سال کی تھی۔ وہ چھٹیوں میں انہیں اپنے پاس بلاتے تھے، مگر چھٹیاں ختم ہونے پر انہیں پاکستان واپس بھیج دیتے تھے۔ حیا بہت ضد کرتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلیں، یا پھر وہ بھی ان کے ساتھ ترکی ہی رہے گی۔ مگر وہ ہر بار منع کر دیتے تھے کہ وائبہ خاتون اس سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ اس کی اور ہیزل کے بغیر نہیں رہ سکیں گی، اور وہ پاکستان اس لیے نہیں آ سکتے کہ وائبہ خاتون ان سے ناراض ہیں۔ جس دن وہ انہیں بلوائیں گی تو وہ پاکستان آ جائیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا کیا ہوا تھا، اس کے بابا واپس نہیں آ رہے تھے، اور وائبہ خاتون ان سے ناراض کیوں ہے۔ پھر 5 سال بعد وہ ترکی سے پاکستان آ رہے تھے، ان کا پلین کریش ہو گیا۔
اس دن کے بعد وہ واہبہ خاتون سے نفرت کرنے لگی تھی کہ ان کی وجہ سے اس کے پاپا اس سے دور ہوئے اور آخری وقت میں وہ ان کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ اس وقت وہ 10 سال کی تھی۔ زمان شاہ کو کھونے کا صدمہ جو اس نے محسوس کیا تھا، کوئی بھی آج تک اس کا درد محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ حیا اپنے بابا کا لیٹر چومتے ہوئے بے تحاشا رو دی تھی۔ حیا نے سمپل سی سلیو لیس وائٹ شارٹ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی۔ بالوں کا رف سا جوڑا بنائے وہ آئسن کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ شاویز اور جازم شاہ نے دور سے حیا کو دیکھا تھا۔ حیا نے بھی ایک نظر دور کھڑے شاویز کو دیکھا تھا، پھر آئسن کے ساتھ واہبہ خاتون کے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاویز اور حیا کا نکاح ہو چکا تھا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، واہبہ خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے شاویز اور حیا کو اپنے پاس بلایا۔ شاویز تو سرخ آنکھوں سے واہبہ کی طرف بڑھا، مگر حیا کمرے سے نکل گئی تھی۔ شاویز نے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے حیا کی پشت کو گھورا تھا۔ حیا اپنے لان میں پلانٹنگ کر رہی تھی۔ حیا نے بلو جینز پر وائٹ ہاف سلیو بہت شارٹ اور لوز سی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بالوں کا بن بنا کر کیچر میں مقید کیا ہوا تھا اور آگے سے بالوں پر بینڈ لگایا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے مٹی میں ہاتھ ڈالے بری طرح مصروف تھی۔ ہاتھوں اور گالوں پر بھی مٹی لگی تھی۔ لان کی حالت دیکھ کر حیا کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کے فیورٹ پلانٹس مرجھا گئے تھے، اس لیے وہ غصے سے اپنا کام کر رہی تھی۔ آج کل تو ویسے بھی غصہ اس کی ناک پر سوار رہتا تھا۔ جب سے اس کا شاویز سے نکاح ہوا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا ان کے نکاح کو۔ اس نے شاویز کو دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ اس دن نکاح والے دن بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ نہ حیا نے اس پر نگاہ کی تھی اور نہ شاویز نے، اور حیا کا ارادہ بھی نہیں تھا زندگی میں دوبارہ اس سے ملنے کا یا پھر اسے دیکھنے کا بھی۔ نکاح ہو گیا تھا، بس یہیں تک ٹھیک تھا۔ فرحانہ مالی کہاں ہے؟ حیا غصے سے فرحانہ پر چلائی تھی، جو کب سے حیا کے پیچھے کھڑی تھی۔ حیا بی بی وہ آیا تو ہوا ہے، مگر وہ دوسرے لان کو دیکھ رہا ہے، فرحانہ نے جلدی سے بتایا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنے بڑے انڈسٹریالسٹ ہیں ہم لوگ، مگر مالی یہاں پر ایک ہی آتا ہے۔ حیا نے غصے سے بولتے اپنا سارا غصہ پلانٹس پر نکالا تھا۔ بی بی جی، ایک مالی تو نہیں ہے، 2 مالی آتے ہیں، ایک صبح اور ایک شام کو، فرحانہ نے ڈرتے ہوئے حیا کی تصدیق کی۔ آج کل حیا کے غصے میں رہنے کی وجہ سے وہ اس سے کافی ڈرنے لگی تھی، کب حیا کا غصہ اس پر اتر جائے اور وہ کوئی چیز اس پر اٹھا کر توڑ دے۔ ہاں 2 آتے ہیں، مگر ایک ٹائم میں وہ دونوں لان کو دیکھتے ہیں۔ جتنے بڑے یہ لان ہیں، یہاں درجن مالی بھی کم ہیں، لیکن نہیں، کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے۔ حیا نے غصے سے اٹھتے دوسرے پورشن کا رخ کیا تھا تاکہ مالی کو اچھا خاصا سنا سکے۔ حیا غصے سے شاہ ولا کے دوسرے پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ حیا کا کسی چٹان جیسے وجود سے زوردار ٹکراؤ ہوا۔ حیا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس کی چیخ پر مقابل کے ماتھے پر گہرے بل ڈلے تھے۔ حیا کے مٹی سے بھرے ہاتھ مقابل کی وائٹ شرٹ پر داغ چھوڑ چکے تھے۔ حیا کی نظر شرٹ کے داغوں سے ہوتی اپنے سامنے کھڑے پہاڑ جیسے وجود کے چہرے پر گئی تھی۔ حیا کی سرمئی بڑی بڑی آنکھیں اور کھل گئی تھیں۔ اس کے سامنے ہی شاویز کھڑا تھا، جو اس سے غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ آج 5 سالوں بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حیا منہ کھولے شاویز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاویز شاہ شعلہ بار نگاہوں سے حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جو تمہیں خدا نے اتنی بڑی بڑی آنکھیں دی ہیں، انہیں استعمال بھی کر لیا کرو۔ میری شرٹ داغدار کرتی ہے، جانتی ہو میں کتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں جا رہا تھا، پہلے ہی مجھے دیر ہو گئی ہے۔ شاویز شاہ دھاڑا تو حیا اس کی دھاڑ پر لرزی تھی۔
वो तो आज भी वैसा ही था, बस चेहरे पर मूंछों का इजाफा हो चुका था। वही स्याह आंखों में गुस्सा और वही चेहरे पर संजीदगी। हाँ, फिज़ीक के लिहाज से वो पहले से ज़्यादा मजबूत और चौड़ा लग रहा था, और वो उसके सामने बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। शावेद हया को सख्त नज़रों से घूरता और उसका जायज़ा ले रहा था, जो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन हो गई थी। मगर उसका हुलिया पहले से भी ज़्यादा ख़राब और हरकतें पहले से भी ज़्यादा मशकूक लग रही थी। अभी गाल और माथे पर मिट्टी लगी थी और कपड़ों पर भी मिट्टी लगी थी। अजीबो गरीब हुलिये में उसके सामने होंकों की तरह मुंह खोले खड़ी थी और बिना पलकें झपकाए उसे देखी जा रही थी। ये क्या? मैंने तो हमेशा से सोचा था मेरा लाइफ पार्टनर ब्रॉक डेनिस जैसा होगा, लेकिन ये तो इसकी मूछें हैं। हया ने रूहान से होते हुए शावेज को बेयकीनी से देखा। उसे ऐसी खामोश बुत बना देखकर शावेज का पारा मज़ीद हाई हुआ था। ज़बान तुम्हारे मुंह में मौजूद है या फिर नज़र के साथ वो भी चली गई है? शावेज ने सुर्ख आंखों से गराते हुए कहा। हया ने शावेज को देखते हुए बेयकीनी से अपनी आंखें 2-3 बार झपकी थी और फिर बच्चों की तरह होंठ निकालकर शावेज को भीगी आंखों से देखा और भागते हुए वहां से चली गई। इसके तो पहले से भी ज़्यादा स्क्रू ढीले हो चुके हैं। शावेज अपनी शर्ट को अपने हाथ से झाड़ता गुस्से से अंदर की जाने बढ़ा। हया जल्दी से अपने पोर्शन की तरफ भागते हुए आई थी। हया दीवार के साथ टेक लगाए दिल पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। ये तो पहले से भी ज़्यादा डरावना हो चुका है। इसकी मूछें हैं। हया फिर से रुहासी हुई थी। उसे मूछों वाले मर्दों से कितनी चिढ़ थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शावेज शाह की मूछें हैं। क्या हुआ हया बीबी, आपने कोई भूत देख लिया है क्या? फरहाना हया को यूं दीवार के साथ टेक लगाए फक चेहरे के साथ खुद से बातें करता देख रही थी। भूत से भी आगे कोई चीज़ होती है ना, वो देख कर आई हूँ फरहाना, हया ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। जी? फरहाना को हया की दिमागी हालत पर शक हुआ था। किसको देख लिया बीबी जी, आप किससे इतना डरी हुई हैं? फरहाना ने नासमझी से पूछा। वो शावेज शाह, उसके सामने भूत की भी क्या मजाल वो मुझे डरा सके। वो काफ़ी है ना मुझे डराने के लिए, हया भड़कते हुए बोली। ये आप क्या कह रही हैं बीबी जी, इतने हैंडसम तो हैं शावेज साहब, बिल्कुल उसकी तरह लगते हैं। फरहाना की तारीफ पर हया का दिल धाड़े मार मार कर रोने को किया था। हया फिर से रुहासी हुई थी। वो पैर पटकती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई।